नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ याद हो, पढ़ें दुरूद शरीफ पढ़ें, जो याद हो आपको वही पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बार वो दुरूद शरीफ पढ़ें जो आप नमाज में पढ़ते हैं, पर ईमानदारी से पढ़िएगा। जो नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम में पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सही मानों में आपने ईमानदारी का मुजाहरा किया है। मैं कहना चाहूँगा और अदब के साथ कहना चाहूँगा कि इस दुरूद शरीफ को याद कर लीजिए, और याद करने के लिए ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी। हज़रत साहब क़िबला मौजूद हैं, हुज़ूर इमामुल औलिया के शहज़ादे हैं। हुज़ूर इमामुल औलिया यानी हज़रत सैयदना सरकार क़ासिम अल जीलानी नक्शबंदी, उनके शहज़ादे। इनके दादा जान शबीह गौस आज़म हज़रत सैयद तक़ी जीलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, और ये सिलसिले नसब महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज़ लामकानी किंदील नूरानी लाले बदख्शानी हज़रत सैयदना सरकार शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। और सरकार बड़े पीर गौस पाक से होते हुए हज़रत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु तबारक ताला अन्हु तक। तो हमारे बीच इस वक्त ये सरकार बड़े पीर के शहजादे मौजूद हैं, और ये हमारी और आपकी सआदत है। आप देखते होंगे बहुत सारे पीराने निज़ाम, कोई मतलब आपको रंग बिरंग के ड्रेस में आपको दिखाई देंगे। मैं मना नहीं करता भाई, जुब्बा से वेतन करना भी चाहिए, इमामा भी सर पे सजाना चाहिए, पर इस खानवादे का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि मैं समझता हूँ मुर्तज़ा शमसी साहब क़िबला कि इनकी सादगी पे हज़ारों रंग कुर्बान हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस घराने से इनका ताल्लुक़ है कि जिनके बारे में हम अपने इमाम की ज़बान से कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और फिर मेरे इमाम ने कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। लेकिन ये बुजुर्गाने दीन, हम अल्लाह के एक वली के उर्स की तकरीब में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, इनके वालिद गिरामी हज़रत साहब मौजूद हैं, इनके वालिद गिरामी हुज़ूर इमामुल औलिया के बारे में कहा जाता है कि उनकी मजलिस में, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही अहम बात है, ये तो उनके शहजादे हैं, उनकी मजलिस में अगर थोड़ी देर कोई बैठ जाए ना साहब, तो जब मजलिस से उठता था तो अपने अंदर इनकलाब महसूस करता था। भाई कौन सा इनकलाब? अज़हरी साहब क़िबला, वो इनकलाब ये था कि अगर वो गुनाहों में मुलव्विस होता था तो गुनाहों से तौबा कर लेता था, अगर वो बेनमाजी होता था तो नमाजों का पाबंद हो जाता था, अगर ज़िक्र खुदा से गाफिल होता था तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में वो मशगूल हो जाता था। और जाहिर सी बात है, अल्लाह के नेक बंदे तो वही होते हैं कि जिनको देखने के बाद अल्लाह की याद आ जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ साहब, अल्लाह तबारक व तआला, और देखिए याद रखिएगा, हमारे लिए हमारी गुफ्तगू का मेन सोर्स किताब व सुन्नत है, बस इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मेन सोर्स अल्लाह की किताब कुरान है, और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। ये मेन सोर्स हमारे लिए है। और मेरे बड़े पीर सरकार शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हमारे गौसे आज़म, और हम सीना ठोक के कहते हैं हमारे गौसे आज़म। भाई जिसको दिक्कत हो तो होने दीजिए, हमारे गौसे आज़म। और हम तो अपने इमाम की ज़बान से कहते हैं कि तुझसे दर से सग, और सग से निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा।
اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم کوئی لاوارث لوگ نہیں ہیں صاحب، لیکن ایک بات کہوں گا میں آپ سے اور ادب کے ساتھ کہوں گا۔ سرکار بڑے پیر کی تقریروں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ الفتح ربانی کو دیکھیے، اور بھی ان کی ساری کتابوں کو، تفسیر جیلانی کو دیکھیے۔ مین سورس اللہ کی کتاب قرآن کو بنایا ہے۔ اور آج میں ادب کے ساتھ کہنے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ آج جو ہم پستی کے قعر مذلت میں جو گرتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن مقدس کو۔ ہم کیوں ادھر ادھر کی بات کریں گے، فضول قسم کی بات، فالتو بات ہمیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بس اللہ کا کلام کافی ہے ہمارے لیے، اور رسول اللہ کی حدیث شریف ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ندیم بھائی، وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، اور تمہیں اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے؟ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے، بیٹا غور سے سنو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اسے نوٹ کیجئے، ہماری جو منزل ہے نا وہ اللہ سے ملاقات ہے۔ قبر ہماری منزل نہیں ہے، ازہری صاحب قبلہ، منزل اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہے۔ قبر تو اس منزل کا ایک پڑاؤ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کو قبر بھی میسر نہیں ہے۔ ابھی گجرات کے اندر کئی این جی او والوں سے ملاقات ہوئی، جام نگر اور سوراشٹر کے علاقوں میں، تم لوگوں نے کہا کہ حضرت سال میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں جن کو ہم دفن کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون لوگ ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو جل جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، پلین کریش ہوتا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کا بھی پتہ نہیں، پتہ ہے کیا مجھے بتائیے۔ تو ہماری جو منزل ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے صاحب؟ صرف 5 وقت کی نمازی عبادت نہیں ہے، میرے جملے پہ توجہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، سورہ آل عمران کے ورس نمبر 200 ہے، آیت نمبر 200، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، صبر میں دشمن سے بھی آگے نکل جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ میں رہو۔ رابطہ میں، رابطہ کا کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ میں یہاں تصوف نہیں پڑھانے آیا، رابطے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں اس طرح ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو تعلق بندے کا، ایک تعلق تو ہے بھائی کہ فجر میں رابطہ ہو، ظہر میں رابطہ ہو، عصر میں رابطہ ہو، مغرب میں رابطہ ہو، عشاء میں رابطہ ہو۔ بھائی ابھی تو عشاء کا وقت چل رہا ہے، کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں؟ لیکن میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیے، اس لیے کہ میرا حسن ظن ہے کہ سب لوگ عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوں گے۔ بھائی مومن کے بارے میں تو حسن ظن ہی رکھنا ہے نا بھائی، تو سب عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوں گے۔ باتیں لمبی لمبی چھوڑیں گے، نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں صاحب، مسجدوں کو ہم آباد نہیں کریں گے، کیا بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے مجھے بتائیے۔ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے، 10 سال کی عمر ہو جائے تو لازم یہ آپ سنشچت کریں کہ آپ کی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے، اور یاد رکھیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیوں آخر کیوں مسجد ویران ہے؟ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں تو رابطہ ہو، پر یہ رابطے کا تصور نہیں ہے جو اہل تصوف کے آئے۔ رابطہ تو یہ ہے کہ بندے اور رب کے بیچ جو تعلق سجدے میں ہے، وہی تعلق تجارت کی منڈی میں بھی ہونی چاہیے، اور وہی تعلق ہر جگہ ہونا چاہیے صاحب۔ یعنی جو خوف، ازہری صاحب قبلہ، یعنی خوف خدا، خشیت ربانی سے ہمارا دل دھڑکے، اللہ اللہ اللہ، بس باقی حوث یاد رکھیے گا، بس اللہ۔ اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہنا شروع کر دے، دیوانہ کہنا شروع کر دے۔ بھائی ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے بھائی؟
سرکار ہم امام الاولیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور امام الاولیاء، حضور امام الاولیاء جب ہم کہیں گے تو ذہن کہاں جائے گا؟ سریا شریف. اور جب سریا شریف ذہن جائے گا تو کہاں جائے گا؟ حضرت سیدنا سرکار قاسم جیلانی کی طرف جائے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حضور امام الاولیاء انہوں نے رابطہ کو محسوس کیا، انہوں نے تزکیہ کو محسوس کیا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ صاحب ان کی جلوت، ان کی خلوت، اللہ اللہ اللہ. جو شخص تہجد کا اس قدر پابند ہو کہ سفر ہو، حضر ہو، ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل نہ ہو، آنکھیں بند ہیں، دل ذاکر ہے صاحب، اور حالت یہ ہے کہ دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. تو کون لوگ ہوتے تھے بھائی؟ ہمارے نقشبندیہ سلسلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ستر احوال یعنی اپنے آپ کو چھپانا، بہت زیادہ وہاں ہلہ شور نہیں کیا جاتا ہے. بھائی سارے سلسلے ہمارے ہیں الحمدللہ، ہم قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ، سرکار بہاؤالدین نقشبند ہوں، یا پھر وہاں سے ہم ہوتے ہوئے سندیلہ شریف سے ہوتے ہوئے جب ہم آتے ہیں یہاں پہ سریا شریف، سب نے اپنے آپ کو ان لوگوں نے چھپایا ہے صاحب. ہاں ان کا مقصد یہ ہے خدمت خلق اور لوگوں کے قلوب کا تزکیہ، اور آج بھی اس مشن کو لے کے چلے ہیں. مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی کے مشن، سرکار سرا حوض کا مشن، شبیہ غوث اعظم کا مشن، امام الاولیاء کا مشن، اس مشن کو آج دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کر رہے ہیں حضرت سیدنا سرکار سید غلام رسول نقشبندی اور حضرت سید عبدالودود قادری جیلانی. میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ ابھی تک سلسلے میں داخل نہ ہوئے ہوں وہ حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سلسلے نقشبندیہ حضوریہ قادریہ میں داخل ہو جائیں. اور اس لیے داخل ہو جائیں کہ آپ حضرت کی بھی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو ادھر ادھر کی بات نہیں، وہاں بھی اللہ رسول اللہ رسول بس، وہاں بھی اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے ہاں سلسلے نقشبندیہ میں ہر سلسلے میں ایک اور چیز پہ ہمارے یہاں بہت فوکس کیا کہ بھائی ذکر خدا آپ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کریں گے، رسول اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ باوضو رہیں، باوضو رہیں. اور باوضو صرف ذکر کے لیے ضروری نہیں. ہم تو حیران ہو گئے حضرت صاحب قبلہ کہ سرکار بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، سرکار بہاؤالدین یہ سرکار نقشبند ہیں، حضرت سرکار بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ. ان کے ہاں اس کو سن لیجئے غور سے. دیکھیے بھائی میں نے کہا کہ عبادت کا جو کانسیپٹ ہے نا، صرف نماز روزہ حج و زکات نہیں. نماز تو پڑھنا ہے نہیں ہاؤ، 5 وقت آپ پہ فرض ہے بھائی، اس میں نو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کچھ بھی نہیں ہے، اینی ہاؤ آپ کو پڑھنا ہے. بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے. روزے میں ٹرمز کنڈیشن ہے حضرت، زکات میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی پوری عبادت ہے مگر ہوش نہیں. یار آپ کے معاملات بھی تو درست رہنے چاہیے نا، لین دین میں بھی تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے نا، وعدہ خلافی تو نہ کریں، ایفائے عہد بھی تو کرنا ہے نا، حسد بغض عناد کینہ ان چیزوں سے بھی تو اپنے آپ کو بچانا تو عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی تو عبادت ہے، غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی تو عبادت ہے کہ نہیں؟ کہ لمبی سی داڑھی ہے، اونچی سی ٹوپی لگایا، چوراہے پہ بیٹھ گیا، جو بھی لڑکیاں جا رہی ہیں ٹکر ٹکر دیکھے جا رہے ہیں صاحب، داڑھی سفید ہو گئی معاذ اللہ رب العالمین دیکھے جا رہے ہیں. حالت یہ ہے صاحب لمبی داڑھی ہے، اونچی ٹوپی ہے، بہن سے تعلق ہمارا خراب ہے، سال بھر ہو گئے بہن سے آج تک ہم نے گفتگو نہیں کی، میری ماں الگ ناراض ہے، سمجھنے کی بات ہے، بہن الگ ناراض ہے، 1 سال ہو گئے، 2 سال امی سے بات نہیں، بہن سے بات نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا بھی حق آپ کے اوپر ہے اور بندوں کے بھی حقوق ہیں. اور ہماری خانقاہوں کے اندر خانقاہ نقشبندیہ حضوریہ سریا شریف ہو، خانقاہ مجددیہ وہاں پہ سرہند شریف ہو، ہماری جتنی خانقاہیں ہیں، ہماری خانقاہوں میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے قلوب کا تزکیہ ہوتا ہے اور انہیں حقوق اللہ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور حقوق العباد کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کیا حضرت؟ یہ عبادت ہے صاحب. زندہ بند. میں کوئی داڑھی اور ٹوپی پہ کمنٹ نہیں کر رہا، ایک بات میں کہہ رہا ہوں
معاملات ہمارے درست کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں کے مال کو ہم نے غصب کر لیا، لوگوں کا مال ہم ختم کر لیتے ہیں اور باتیں لمبی چھوڑیں گے صاحب۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخری بات، سرکار بہاؤالدین نقشبند ان کا جو طباخ تھا نا، یعنی ان کے ہاں مطبخ میں کام کرنے والے لوگ بھی جو ہوتے تھے نا، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی کھانا بناتے تھے تو باوضو بناتے تھے۔ دہلی آئیے، دہلی میں نئی دلی جنکشن سے واکنگ ڈسٹینس پہ ایک جگہ ہے، نبی کریم حضرت خواجہ باقی باللہ آرام فرما رہے ہیں۔ بھارت کیوں آئے تھے؟ اسپیشلی اس لیے آئے تھے، صرف مجدد صاحب قبلہ کی تزکیہ اور تربیت کے لیے آئے تھے۔ خواجہ باقی باللہ میری حاضری ہوتی ہے اکثر، جب نئی دلی جنکشن سے وہ آپ ٹوٹو پکڑ کے یا پیدل ٹہلتے بھی چلے جائیں گے۔ خواجہ باقی باللہ کے مزار پہ میں بیٹھتا ہوں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی مطبخ میں جو لوگ کھانا بناتے تھے باوضو ہوتے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا صاحب، چونکہ ہماری خانقاہوں میں لوگوں کو کھلانا ہے پلانا ہے۔ آپ چلے جائیے خانقاہ حضوریہ سریا شریف کے اندر، آپ جائیں گے جب تک کہ پانی حاضر ہے، کچھ دیر میں ناشتہ حاضر ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کھانا موجود ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بڑے لوگ ہیں صاحب۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ زمین خان، آسمان خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یہ زمین بھی دسترخوان ہے، آسمان بھی دسترخوان ہے، ساری کائنات کو مہمان اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور مالک کون ہے دسترخوان کا؟ تو اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو مالک بنا دیا ہے، اور اسی رسول پاک کے خانواتے کے شہزادے یہاں پہ موجود ہیں۔ زندہ باد۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بات ہو گئی، بیٹھی بیٹھی بابو میرے عباس بابو۔ ہمارے سیوان کے اندر حضرت صاحب قبلہ موجود ہیں، حضرت شجاعت حسین رحمت اللہ علیہ، اور وہاں پہ کاغذی محلہ کے قبرستان میں ایک نقشبندی بزرگ ہیں، حضرت شاہ ابو الخیرات نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ پوچھئے گا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے روحانی مجلس میں نہیں بہت اندر کی بات بتانا چاہتا کہ شاہ ابو الخیرات کا مقام کیا ہے۔ سیوان کی دھرتی پہ 11ویں شریف جو مسجد ہے ادھر ہی ہے، 11ویں مسجد، وہاں پہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے، آپ ان کے بارے میں پوچھئے تو بتانا یہ چاہتا آپ کا سیوان خالی کہاں ہے؟ ان مشائخ نے صرف اللہ اللہ ہو اور اللہ کا نعرہ انہوں نے بلند کیا، اور ضرب حق کے نعرے کی وجہ سے نہ جانے کتنے قلوب کو فتح کیا۔ اور جو لوگ کتاب و سنت سے بیگانہ تھے، ایسے لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اس امید کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں اور ہم اپنے قلب کا تزکیہ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ طریقت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیخ طریقت بھی ہیں، آل رسول ہیں، اولاد زندہ باد۔ تو یہ تو نور علی نور ہے، اور نسبت اتنی مضبوط ہے سبحان اللہ، نسبت اس قدر مضبوط ہے کہ قادری نسبت بھی ہے، اور نقشبندی بھی نسبت ہے، اور سہروردی بھی نسبت ہے، اور چشتی بھی نسبت ہے، سارے سلاسل موجود ہیں الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو سب سلسلوں کا سنگم اس وقت حضور کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اس آستانے سریا شریف کو سلامت رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کاروائی